अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो थॉमस एक्विनास के बारे में बात करेंगे कि थॉमस एक्विनास बेसिकली था कौन। ठीक है, इसके बारे में, इसकी लाइफ के बारे में देखेंगे कि कहाँ पे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ है और इसने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं और क्या करता है अपनी लाइफ में, कौन कौन सी इसने बुक्स लिखी हैं, इसके बारे में लोगों ने क्या, डिफरेंट जो राइटर हैं, डिफरेंट जो फलसफी हैं, मुफक्किर हैं, उन्होंने इसके बारे में बेसिकली कहा क्या है वो हम इसमें देखेंगे। ये जो इसको ना सेंट थॉमस एक्विनास के नाम से इसको याद किया जाता है। तो इसमें जो है ना ये बेसिकली पैदा होता है 1227 में ना ये पैदा होता है। ये सिसली में पैदा होता है। ये यूरोप का एक जो है ना वो शहर का नाम है सिसली, और ये वहाँ पे पैदा होता है 1227 में जो है ना ये सिसली में पैदा होता है और ये 1274 में इसके जो है ना इंतकाल हो जाता है और ये वहीं पर ही दफन है। ये जो ना पैदा होता है ये ना एक सिसली के एक ना मौजूद घराने में पैदा होता है बेसिकली, मतलब वो अच्छा वेल स्टैब्लिश जो है ना वो खानदान होता है उस वक्त का जो है ना फेमस खानदान, उसमें ये पैदा होता है। उसमें पैदा होने की वजह से ना इसका जो ताल्लुक होता है ना वो बादशाहों के साथ होता है और पादरियों के साथ होता है। और आपको पता होगा कि यूरोप में ऑलरेडी जो पहले थे ना, यूरोप में पादरी जो है ना वो हुकूमत किया करते थे, क्योंकि पादरियों को बहुत ना अफजल मुकाम दिया गया यूरोप में। और उस वक्त जो बेसिकली तख्त पर बैठते थे ना वो पादरी होते थे, और पादरी उस वक्त में यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि यही इनका पादरियों और बादशाहों ये इकट्ठे मिलकर जो है ना हुकूमत बनाया करते थे और फिर हुकूमत किया करते थे। लेकिन ये जो थॉमस एक्विनास है ना इसका ताल्लुक जो है ना जाहिर बात है एक अच्छे घराने से था, जिसकी वजह से इसका ताल्लुक जो है ना वो बादशाहों से और पादरियों से लगा। ये गैर मामूली तौर पर जो है ना ज़हीन आदमी था, बहुत ही काबिल आदमी था, ज़हीन था। और इसने जो है ना इसने डिफरेंट बुक्स भी लिखी हैं। इसने जो बुक्स लिखी हैं ना इंसाफ पर भी इसने बुक्स लिखी हैं, मज़हब पर भी इसने बुक्स लिखी हैं, मतलब बड़ा मजहबी आदमी था। जाहिर बात है इसका पादरियों के साथ ताल्लुक था और ये पादरियों के साथ ताल्लुक होने की वजह से बहुत मजहबी बंदा था, इस लिहाजा इसने मज़हब पे भी जो है ना बुक्स लिखी हैं। उसके बाद इसने सियासत पे भी जो है ना वो किताबें लिखी। उसके बाद ये इकोनॉमिस्ट भी था, इसने माशियात पे जो है ना वो माशियात पे भी जो है ना किताबें लिखी हैं। उसके बाद ये ना इसने कानून पे भी किताबें लिखी हैं। कानून के अलावा इसने और भी इंसाफ पर भी किताबें लिखी हैं। इंसाफ के बाद इसके अलावा इसने माबाद तबीयात पे भी जो है ना उस पर भी किताबें लिखी हैं। इसको बेसिकली ना मतलब ये अच्छा राइटर भी था, फलसफी भी था, मुफक्कर भी था। और इसके बारे में जो है ना डिफरेंट जो मुफक्कर है ना वो क्या राय देते हैं वो अब हम देखते हैं। उसमें इसके बारे में ना सबसे पहला जो राइटर है वो उसका नाम है सेबाइन। इसके बारे में कहता है थॉमस एक्विनास ने बुनियादी तौर पर अरस्तवी फ़लसफ़े से मदद लेकर इसे असाइयत के असूलों से अहम किया और यही इसका कारनामा है, इसीलिए इसे मसीह अरस्तु भी कहा जाता है। इसमें वो उसके बारे में बता रहा है, सेबाइन उसके बारे में बता रहा है कि ये बेसिकली जो इसने फ़लसफ़ा जो भी लिया ना वहाँ से अरस्तु से जो भी लिया उसको इसने मज़हब के साथ जोड़ दिया। ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इसका बादशाह और पादरियों के साथ ताल्लुक था, जिसकी वजह से ये एक मजहबी बंदा था। इसने मज़हब में जो है ना मज़हब में जो किताबें लिखी हैं, लिहाजा वो उसके बारे में कहता है कि इसने ना अरस्तु का जो फ़लसफ़ा था ना उसको असाइयत के साथ कंपेयर कर दिया, असाइयत के साथ उसको ना इसने कंपेयर कर दिया। इसके अलावा जो है ना डिफरेंट मुफक्कर हैं और इसके अलावा एक और है फोस्टर इसके बारे में क्या लिखता है वो देखते हैं। कहता है सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु की बुनियादों पर असाइयत को मुस्तहकम किया। मतलब वो कह रहा है कि ये मजहबी आदमी था, पादरियों से इसका ताल्लुक था। इसने क्या किया कि अरस्तु के फलसफे को लेकर ना वो असाइयत के साथ उसको कंपेयर कर दिया। और ये फोस्टर भी उसके बारे में वही बात कह रहा है कि इसने अरस्तु के फलसफे को जो है ना असाइयत के साथ जो है ना वो जोड़ दिया। उसके अलावा जो है ना हम देखते हैं कि सेंट थॉमस एक्विनास अरस्तु के ना दर्जदार ख्यालात की तायीद करता है, मतलब उसको बड़ा मानता है। उसमें ये कहता है, ये बात मानता है कि इंसान के लिए इस्तदलाल ज़रूरी है, मतलब कि इंसान के लिए ना इस्तदलाल ज़रूरी है, ना इसको जो है ना कोई ज़्यादा चीज़ मिल जाए तो उस पर भी ये डिस्टर्ब हो जाता है और कोई काम में रहे तो फिर भी डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब ये इस्तदलाल में रहना चाहिए, मतलब इक्वालिटी में इसको रहना चाहिए। उसके अलावा ये कहता है इंसान माशरती हमान है और माशरे के बगैर नहीं रह सकता। ये कह रहा है कि जाहिर बात है कि एक सोशल एनिमल है, ये कह चुका है थॉमस एक्विनास ने ये बात की थी कि इंसान एक सोशल एनिमल है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, तो ये इसमें कि इंसान एक सोशल एनिमल है
اور یہ معاشرے کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس میں بھی یہ حقیقت ہے, اس کی بات جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. آپ لہٰذا اپنی سوسائٹی میں چلتے پھرتے جو ہے نا مختلف چیزیں دیکھیں گے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے. دیکھیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, عجیب عجیب سی حرکتیں کرتا ہے, اور آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں اس بات کے بارے میں. آج کل جو میڈیا پہ چل رہا ہے اور ڈفرینٹ جو ہے نا وہ نیوز دکھائی جا رہی ہیں کہ انسان کتنا درندہ بن چکا ہے کہ کوئی چیز نہیں مطلب جو ہے نا کسی چیز کا جب یہ برائی کو اتر آتا ہے تو پھر ساری حدیں کراس کر دیتا ہے. لہٰذا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے, سوشل اینیمل, اور لہٰذا یہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے بغیر جو ہے نا انسان کوئی بھی نہیں رہ سکتا. اگر کسی کو یہاں سے سوسائٹی سے اٹھا کے جنگل میں بھیج دیا جائے یا کسی کو قید کر دیا جائے تو وہ بالکل ہی اسی طرح اکیلے پن میں ہی مر جائے گا. تو لہٰذا اس کے لیے معاشرہ بہت ضروری ہے, معاشرے کے بغیر وہ نہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ بہترین طرز حیہ حکومت ملوکیت, اشرفیہ اور دستوری ہیں. مطلب اس میں جو ہے نا یہی ارسطو کا جو ہے نا بیسیکلی یہ اس کو فالو کر رہا ہے. ارسطو نے بھی یہی کہا تھا کہ سب سے جو بیسٹ حکومت جو کرنے کا جو طریقہ ہے نا اس میں جو ہے نا ملوکیت ہے. ملوکیت میں آ جائے گا کنگ شپ جو ہے نا, یہاں پہ فار ایگزامپل ملوکیت میں آ جاتے ہیں جہاں پر لوگ جن کنٹریز میں فار ایگزامپل یہ جو عرب کنٹریز ہیں وہاں پر اس ٹائم بادشاہ حکومت کر رہے ہیں. اور دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں بھی, اس کے علاوہ عمان میں بھی, اس کے علاوہ یمن, اس کے علاوہ ڈفرینٹ مطلب جتنے بھی آپ عرب کنٹریز لے رہے ہیں نا بیسیکلی اس میں ملوکیت یا کنگ شپ یا ایک بادشاہ بیٹھتا ہے. آج موجودہ بادشاہ کنگ سلمان ہے سعودی عرب کا. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ وہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ارسطو نے بھی یہی بات کی تھی کہ سب سے جو بیسٹ جو ہے نا نظام حکومت جو ہے نا وہ ملوکیت ہے, بادشاہت ہے. تو اس کے بعد اسی نے اسی کی تائید کی ہے کیونکہ آلریڈی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ آلریڈی یہ جو ہے نا اس نے ارسطو کو ہی تنقید مطلب جو ہے نا اس کے ہی نظریات کو جو ہے نا مستحکم کیا اور اسی کے آئیڈیاز کو جو ہے نا اس نے ایک نیا رخ دیا اور اس کو عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا. اس میں یہی کہہ رہا ہے مطلب یہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ ملوکیت سب سے بیسٹ ہے. اس کے بعد یہ کہتا ہے اشرفیہ. اشرفیہ میں آ جاتا ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوشل سسٹم ہے جس میں جو ہے نا ایک جماعت جو ہے نا اشرفیہ, ایک جماعت کسی ملک پہ قابض ہو جاتی ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے نا امپلیمنٹ کرواتی ہے. فار ایگزامپل اشرفیہ کہہ رہے ہیں, اشرفیہ میں جو ہے نا آج کل یہ جو کنٹری ہے نا اس میں یہ سویلائزیشن جو ان کی بیس کرتی ہے وہ اشرفیہ پہ کرتی ہے. اور یہ چائنا ہے ہمارے ساتھ, اس میں جو ہے نا ڈیموکریسی نہیں ہے اور نہ ہی رولس میں ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ جو ہے نا اشرفیہ بیسیکلی بیٹھتی ہے اور اشرفیہ ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے, ان کی ایک جماعت ہے, آرگیومنٹ ہے, اس میں وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کو کس طرح چلانا ہے, اس میں کیا کیا کرنا ہے. اور بیسیکلی اس میں آ جاتا ہے کہ اقتدار صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہر نچلے لیول تک اقتدار نہیں ہوتا, صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے اور وہ ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہہ رہا تیسرا جو ہے نا دستوری ہے, مطلب تیسرا دستوری جس میں جو ہے نا آئین بنایا جاتا ہے. یہ تیسرے میں آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیموکریسی جمہوریت کو لیں دستوری, اس پہ جو ہے نا ایک آئین بنا دیا جاتا ہے, ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی جاتی ہے کہ بھائی اس طرح ہم نے جو ہے نا اپنے جو معاملات ہیں اس کو اس طرح چلانا ہے. فار ایگزامپل اس میں یہ پاکستان میں اگر دیکھ لیں ہم تو پاکستان میں جو ہے نا اس کا آئین ایک دستوری آئین ہے جس میں جو ہے نا ایک سیٹ کر دیا گیا کہ بھائی یہ آئین ہے, اس سے جو ہم آگے پیچھے نہیں جانے والے. یہ آپ نے 1973 کا آئین دیکھا ہوگا, اس میں جو ہے نا ایک دستور مطلب سیٹ کر دیا گیا کہ بھائی یہ جو ہونے چاہیے چیزیں, وہ بھی ہم آگے جا کے جب آئین کو دیکھیں گے نا تو اس میں دستوری حکومت میں بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں سیٹ کر دی ہیں. اس میں وہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا جو ہے وہ ملوکیت ہے, اس کے بعد جو ہے نا اشرفیہ ہے اور تیسرا نمبر پہ دستوری ہے. وہ کہتا ہے سب سے گندا ترین مطلب جو ہے نا مطلب سسٹم جو ہے نا وہ دستوری ہے. اس میں جو ہے نا بندہ چپکلش کا شکار ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں کیا ہاتھ ہے, مطلب ایک کے بعد دوسری کی ٹانگیں کھینچ رہی ہے. میں کسی کو جو ہے نا وہ کسی کی مثال نہیں دے رہا, لیکن آپ بہتر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک جماعت دوسری کی ٹانگیں کھینچتی ہے. اپنے ملک کا یہ حال مطلب دیکھ لیں آپ اپنے ملک کی طرف ہی کہ ایک جماعت جو ہے نا آ جاتی ہے اقتدار میں, دوسری اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتی ہے, پھر جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو دوسری اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتی ہے. اس طرح مطلب جو ہے نا چپکلش میں اور دیگا مشتی میں جو ہے نا وہ سارا مطلب سسٹم جو ہے نا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے دستوری اتنا بھی مطلب برا نہیں ہے, لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں مطلب یورپ میں دیکھیں دستوری ہے نا, اس میں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, ایک آئین ہے ان کا, آئین سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. دیکھیں ان کا سیٹ اپ کتنا اچھا چلتا ہے. لیکن اس میں جو نا ایک بات ہے کہ ہر چیز جو ہے نا مطلب ایریے کے حساب سے, میں کہتا ہوں کہ
علاقے کے حساب سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ کون سا سسٹم جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوگا. اس میں بھی بہت ساری مطلب مثالیں ہیں کہ بھائی کس طرح پوری اسٹڈی کی جائے گی اس ایریے کی کہ بھائی اس پہ کون سا امپلیمنٹ، اس پہ ملوکیت بیسٹ رہے گی، اس پہ جو ہے اشرفیہ بیسٹ رہے گی، یا اس پہ دستوری آئین جو ہے نا وہ بیسٹ رہے گا، دستوری حکومت. پھر یہ بعد میں ہول اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہے نا یہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں میرا خیال ہے کہ یہ دستوری جو ہے نا یہ دستوری دور حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں یہ انداز حکومت ہے، دستوری انداز حکومت، یہ بالکل ناکام ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ چپکلش کا شکار ہے، نگاہ مشتی جاری ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں. مطلب اس پہ ایک بندہ، جب بھی آپ اگر پاس میں دیکھیں گے تو ایک ڈکٹیٹر بیٹھا نا جب یہاں پہ، اس نے ہر چیز اس طرح سیٹ کر دی ہے کہ ہر بندہ اس سے ڈرتا تھا کہ یار اس میں نے کچھ نا ادھر ادھر کر دیا نا یہ بندہ جو ہے ٹپکا دے گا یا قید میں ڈال دے گا. اس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ میرے آئیڈیاز کے مطابق، میرے جو ہے نا ذہن کے مطابق یہ ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ میں جو ہے پاور ہونی چاہیے، ایریا ٹو ایریا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ اس ایریا میں نا سب کانٹیننٹ میں آلریڈی جو ہے نا مغلوں نے حکومت کی ہے. اس کے علاوہ باہر سے جو بھی آیا نا اس نے آگے ان لوگوں کو مارا ہے اور مار کے ان پہ حکومت کی ہے. اس کے علاوہ چند ایسے ہیں جو اس مٹی میں، یہ نہیں ہے کہ اس مٹی میں جو بہت بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر پیدا ہوئے ہیں. شیر شاہ سوری جو ہے وہ بڑا اچھا لیول کا ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ اسی مطلب سب کانٹیننٹ میں پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ اس نے جو ہے نا اپنی ایک حکومت اسٹیبلش کی ہے. اور اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ یقین کرے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا بندہ لیول کا ایڈمنسٹریٹر اور وہ سب کانٹیننٹ میں کیا کیا نہیں اس نے کیا. یہ آپ کی جو سڑک بنائی ہے اس نے، یہ بھی سڑک بھی اسی نے بنائی تھی کابل سے لے کے دلی تک، جو وہاں سے جو اس نے پھر ٹیکس سسٹم کو ایسا مینیج کیا کہ ان جگہ جگہ سے یہ ٹول ٹیکس لے کے اور اس نے وہ ایک سڑک بنائی، اور سڑک بنانے کے بعد وہاں سے ٹریڈنگ کا ایسا سسٹم چلا کہ وہ آج بھی جو ہے نا آج بھی اس کی وہ جو اس کو لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں نا اس کی تھنکنگ کو یقین کرو اس کو سلام کرتے ہیں کہ اتنا لیول کا ایڈمنسٹریٹر تھا. اس کے علاوہ اس نے ایڈمنسٹریشن میں اور بھی بڑے کام کیے لیکن ٹائم اس کو تھوڑا ملا ہے، جلدی جو ہے نا بیچارہ فوت ہو گیا تھا. تو اس کے علاوہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ افراد کا مقصد پرسکون زندگی حاصل کرنا ہے. مطلب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ افراد بیسیکلی کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک امن کی اور پرسکون زندگی گزاریں. اس میں آپ بھی دیکھیں گے کہ ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا ایک پرسکون زندگی گزاریں. پرسکون زندگی جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہے ایک بندے کا مقصد ہے. آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں یا کوئی بندہ ٹیکنیکل کام سیکھتا ہے، کوئی انجینئرنگ کرتا ہے یا کوئی کس طرح کا کوئی کام کرتا ہے، اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی آرام سے اور پرسکون جو ہے نا اپنی زندگی گزاروں. اس میں یہی اس بات کی تائید کر رہا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں امن کی جو ہے نا زندگی بسر کروں، پرسکون زندگی بسر کروں. اس کے بعد یہ کہتا ہے ریاست ہی انسانی زندگی کا محاصل ہے. مطلب کہتا ہے کہ آخر میں جو اینڈ رزلٹ ہے نا، لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ریاست ہماری ہو جس کے اندر ہم رہ کر جو ہے نا ہر بندہ اپنے اپنے لمیٹڈ سو مطلب اپنے جو ہے نا کام کرے، اس میں نہ کوئی کسی کی ٹانگیں کھینچے نہ کوئی کسی کے، مطلب ہر بندہ اپنا کام کرے اور اپنی پرسکون لائف گزارے. اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ مل کے، پہلے سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ گاؤں کے لوگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ پنچایت میں ایک بندہ جو ہے نا وہ نمبردار جو ہے نا وہ منتخب کر لیتے تھے، چیئرمین، مطلب گاؤں میں مختلف لوگ بیٹھ جاتے تھے، وہ جو ہے نا چھوٹے موٹے فیصلے کیا کرتے تھے. انہیں کے کچھ چھوٹے چھوٹے قانون تھے جو ان کو پورا ہوتا تھا ٹھیک تھا، جو ان کو جو ہے نا کراس کرتا تھا، لمٹ کراس کرتا تھا، اس کو پھر اسی میں پنشمنٹ دے دی جاتی تھی، اسی میں اس کو سزا دے دی جاتی تھی. اس میں یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اچھی زندگی اور پرسکون لائف گزارنے کے لیے نا ریاست کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور لہٰذا یہ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر ایک بندہ ہو جو ہمارے جو ہے نا یہ چیزوں کو معاملات کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ انصاف ملتا رہے اس کو لو رولز اینڈ ریگولیشن کے جو ہے نا وہ کام کرتے رہے. ابھی یہ ہماری کیا کر رہی ہے، مطلب یہاں پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہی تو کام کر رہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن کے کام کر رہی ہے، سڑکیں بنا رہی ہے اور لوگوں کے علاوہ انصاف، یہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف کر رہی ہے. اس کے علاوہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اپنا رول، نیب جو ہے وہ کرپشن کو پکڑ رہا ہے. اس طرح ہر ادارہ جو ہے نا، پولیس ہے وہ یہ جتنے بھی مجرم ہیں، جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو ہینڈل کر رہی ہے اور عدلیہ انصاف کر رہی ہے. اور دوسرے ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ادا کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مملکت اور فرد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں. وہ کہتا ہے کہ مملکت اور فرد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، مطلب ان کا تعلق ہمیشہ سے ہی ہے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ریاست ضروری ہے، لازمی ہے. اگر کہیں کا افراد ہے تو اس کے لیے ریاست جو ہے نا بہت ضروری ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر ریاست نہ ہوگی نا، مملکت نہ ہوگی
تو پھر جو ہے نا یہ یہاں پہ جنگل کا قانون لاگو ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، لہٰذا اس کے لیے پھر جو ہے نا لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایک نا اسٹیٹ کے اندر چند مطلب اسٹیٹ کے اندر کام کرنا چاہیے، ہمیں ایک ریاست کے اندر، تاکہ ہم جو ہے نا اپنی پرامن لائف گزار سکیں. کیونکہ اگر فرد افراد ہوں گے اور ریاست نہیں ہوگی تو پھر دھینگا مچھلی ہوگی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی، ایک دوسرے کو قتل کیا جائے گا، مطلب جنگل کا قانون رائج ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ لہٰذا پھر وہ لوگ یہ مطلب سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مملکت جو ہونا وہ بہت ضروری ہے، اسی لیے پھر پولیٹیکل سسٹم کے تھرو جو ہے اس کو بیسیکلی ایک جمہوریت کہتے ہیں، مطلب اس کے لیے لیول پہ لے کے آتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو اسٹیبل کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کا کام چلاتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے کام ہیں وہ چلاتے ہیں. لہٰذا فرد کو ہم مملکت سے علیحدہ نہیں کر سکتے، یہ آپ بات کنفرم ہے کہ فرد کو مملکت سے علیحدہ نہیں کر سکتے، اس کو مملکت کے اندر ہی رہنا پڑے گا. اور یہی چیز جو ہے نا یہ خود جو ہے نا یہی چیز افراد ہی مل کے جو ہے نا مملکت کو قائم کرتے ہیں.